यीशु के पुरफजल और ला तब्दील नाम में आप सबको प्यार भरा सलाम कबूल हो। मेरे अजीज, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिन उलझनों, जिन मुश्किलों के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हर एक शख्स अपने हालातों को देखकर, हर एक भाई, हर एक बहन अपनी उलझनों को, अपनी मुश्किलों को, अपनी प्रॉब्लम्स को देख के वो एक जुमला कहता है कि खुदा कहां है? ये मुझसे पर उलझन गुजर रही है, मैं कठिन हालातों से गुजर रहा हूं, मैं अच्छी रंग जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन इन उलझनों में, इस मुश्किलों में, इस मेरी प्रॉब्लम्स में मेरा खुदा कहां है? जो ये कहता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, अगर वो मेरा बाप है तो वो कहां पर है? और ये सवाल हर ईमानदार और हर गैर ईमानदार भी करता है। दोनों का एक ही सवाल है कि खुदा कहां है? आज हम कलाम अक़दस में से इन सवालों पर गौर करेंगे कि क्या ऐसा सवाल हम खुदा के लिए कर सकते हैं कि खुदा कहां है? क्योंकि जब एक गैर ईमानदार ये सवाल करता है कि खुदा कहां है या तेरा खुदा कहां है, तो वो मेरे अजीज खुदा की तज़हीक करता है, खुदा की तौहीन करता है, खुदा पर बेईमानी का यानी कि उस पर उसके वजूद का इनकार करता है, उसकी मौजूदगी पर शक करता है। वो पुकार कर कहता है कि तू इस उलझन में से गुजर रहा है, तू इन कठिन हालातों में से गुजर रहा है, तू इन कठिन घड़ियों में से गुजर रहा है, तुझ पर आफतें ही आफतें आ रही है, तो इन आफतों में तेरा खुदा कहां है? पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक नौजवान लड़का कह रहा था कि इनका खुदा कहां है। मेरे अजीज, गैर ईमानदार जब भी ये सवाल करेगा, गैर ईमानदार जब भी ये बात कहेगा, उसका मकसद होता है कि ईमानदार का जो ईमान है उसको मसल दिया जाए, उसको कुचल दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, उससे ऐसी नाज़ेबा बातें की जाए ताकि उसका ईमान जो है वो डमाडोल हो जाए, उसका ईमान जो है वो उखड़ जाए, वो अपनी उस राह से, अपनी उस सीमत से हट जाए जिस पर वो जान रहा है कि मैं खुदा के साथ साथ चल रहा हूं। और मेरे अजीज, गैर ईमानदार तो ये सवाल करते हैं कि खुदा कहां है, और उसके पीछे ये मकसद होता है कि ईमानदार के ईमान को तखस करना, उसके ईमान को खत्म करना, उसके ईमान को कमजोर करना। लेकिन क्या ईमानदारों को जो मेरे और आपके यीशु के बलिवर है, क्या उनको ये बात कहनी चाहिए? क्या उनको ये पूछना चाहिए कि खुदा कहां है? नहीं पूछना चाहिए या पूछना चाहिए? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि ईमानदारों को ये बात करनी चाहिए कि खुदा कहां है? अमर साहब, और क्या कहते हैं? ईमानदारों को क्या कहना चाहिए? ईमानदारों को ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कि खुदा कहां है? मेरे अजीज, गैर ईमानदार तो खुदा के वजूद का इनकार करवाने के लिए, गैर ईमानदार तो ईमानदार का ईमान कमजोर करने के लिए, डामाडोल करने के लिए ये बात कहता है। लेकिन जब ईमानदार ये बात कहते हैं
تو وہ خدا کے وجود کا انکار نہیں کرتے یا اس کی الوہیت یا اس کی قدوسیت کا انکار نہیں کرتے، اس کی قدرت پر شک نہیں کرتے، بلکہ وہ جب جانتے ہیں کہ مجھ پر الجھنیں گزر رہی ہے، جب وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس الجھن میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو وہ خدا سے پوچھتے ہیں کہ تو کہاں ہے، کیونکہ اس ضرورت میں، اس الجھن میں، اس مشکل میں ان کو خدا کی ضرورت ہے۔ اور بنی اسرائیل جب جنگ کے لیے جاتے تھے اور وہ شکست لے کر واپس آتے تھے، جب وہ ہار کر واپس آتے تھے، جب وہ مار کھا کر واپس آتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے خدا تو کہاں ہے؟ اور آئے کلام مقدس میں سے یہ حوالہ دیکھتے ہیں، یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب، اور اس کی ہم 6 آیت کا حوالہ تلاوت کریں گے کہ کیا خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ پوچھیں کہ خدا کہاں ہے؟ کیا خدا کی یہ مرضی ہے؟ کیا خدا ہمیں یہ اتھارٹی دیتا ہے کہ ہم پوچھ سکے کہ خدا تو کہاں ہے؟ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت میں یوں مرکوم ہے، اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور بیابان اور بنجر اور گھر و زمین میں سے خشکی اور موت کے سایہ کی زمین میں سے، جہاں نہ کوئی گزرتا اور نہ کوئی بود و باش کرتا تھا، ہم کو لے آیا۔ میرے عزیز، یہاں پر خدا ایک جملہ صادر فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو میں جنگلوں اور بیابانوں میں سے نکال لایا، سمندروں کو چیر کر خشک راستہ بنا کر ان کو عبور کروا لایا، لیکن جب ان پر ذرا سی الجھن آئی، جب ان پر ذرا سی پرابلم آئی، جب ان پر ذرا سے کٹھن حالات آئے، جب ان کو تھوڑا سا بھی انتظار کرنا نہ پڑا، تو وہ غیر معبود کی طرف چلے گئے، انہوں نے بچڑے کو بنا لیا اور اس کی پوجا اور پرستش کرنی شروع کر دی۔ اور میرا خدا وہاں پر شکوے کے ساتھ کہتا ہے کہ جو خدا ان کی زندگی میں معجزات کرتا رہا تھا، جو خدا اپنی قدرت کے عجائبات ان کی زندگی میں دکھاتا رہا تھا، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ وہ خدا کہاں ہے، وہ خدا کیوں ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ خدا کیوں ہمارے ان کٹھن حالاتوں میں نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہ کہا، بلکہ انہوں نے جلدی سے کسی دوسرے معبود کی پوجا کرنی شروع کر دی، کسی دوسرے معبود کو پکارنا شروع کر دیا، کسی دوسرے معبود کی تعظیم کرنی شروع کر دی، اور انہوں نے اس معبودوں کی معبود کا ذکر نہ کیا، اس معبودوں کے معبود کا تذکرہ نہ کیا، اس سے نہ پوچھا کہ اے خدا تو کہاں ہے۔ میرے عزیز، یہ سارے بات پوچھتے ہیں کیونکہ جب ہم پر کٹھن حالات آتے ہیں، جب ہمارے گھروں میں بیماری آ جاتی ہے، جب ہمارے گھروں میں تنگ دستی آ جاتی ہے، جب ہمارے گھروں میں کبھی فاقہ کشی کے لمحے آ جاتے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم تو چرچ بھی جاتے ہیں، ہم تو دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم تو ہدیہ جات بھی دیتے ہیں، لیکن خدا پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ اس نے ساری الجھنیں، اس کے ساری مشکلیں، اس نے سارے کٹھن حالات شاید ہمارے لیے ہی رکھتی ہے، ہم لوگ بھی کہتے ہیں۔ اور میرے عزیز، لیکن اگر غیر ایماندار یہ بات کہتا ہے تو اس کا مطلب آپ کو بتا دیا ہے، اور اگر ایماندار کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی اہمیت کو جانتا ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل ٹیلی فونز کا دور ہے، سیل فونز کا دور ہے۔ ہمارا فون ایک لمحے کے لیے نظر نہ آئے تو ہم جلدی سے پوچھتے ہیں کہ میرا فون کدھر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فون کی ضرورت ہے۔ بائک چلانے والے کہتے ہیں ہماری بائک کی چابی کدھر ہے، کیونکہ ہمیں چابی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایماندار یہ سوال کہتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، کیونکہ وہ جن کٹھن حالاتوں میں گزر رہے ہیں ان میں ضرورت ہے
اور میرے عزیز آئے بائبل مقدس کے مطابق جانتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، خدا کس جگہ رہتا ہے، خدا کہاں پر ہے۔ اور میرے عزیز زبور میں بھی لکھتا ہے کہ چاہے طوفان ہو، چاہے آندھیاں ہو، چاہے مشکلات کیوں نہ ہو، خدا اپنے تخت پر نشین ہوتا ہے، خدا اپنے تخت پر موجود ہوتا ہے، اور وہ کہیں دائیں اور بائیں نہیں جاتا، وہ کہیں اور جگہ پر نہیں چلا جاتا، بلکہ ہر وقت اپنے تخت پر موجود رہتا ہے۔ اور اگر ہم مزید آگے بڑھے تو سلیمان نبی فرماتا ہے کہ خدا اتنی بڑی الوہیت کا خدا ہے کہ وہ آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا۔ اور میرے عزیز اگر ہم مزید آگے جا دیکھتے ہیں تو لکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اس کی حضوری ہوتی ہے، ہر جگہ اس کا نزول ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نئے عہد نامے میں آ جائے، یسوع مسیح کا جو نام رکھا گیا امانویل، تو اس کا ترجمہ بھی یہ تھا کہ میں تمہارے اور تمہارے درمیان ہوں، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ اور اگر ہم مزید آگے بڑھے اور کرنتھیوں کا حوالہ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم خداوند کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں۔ خدا تو ہمارے ساتھ ہے، خدا تو آسمان پر تک نشین ہے، خدا تو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا اور ہر جگہ موجود ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے درمیان ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے اندر ہوں، اور میرا آپ کو یسوع فرماتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے۔ ہاللیلویا! وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن پھر وجہ کیا ہے کہ جب الجھن آتی ہے، جب مشکل آتی ہے، جب پرابلمز آتی ہے، تو پھر خدا ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ میرے عزیز پرانے وقتوں کی تو نہیں، نئے وقت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے پاسٹر صاحب سے سنا کہ خدا ہر الجھن میں، خدا ہر مشکل میں، خدا ہر پرابلمز میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے کہا آج میں یہ تجربہ کروں گا، آج میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا خدا واقعی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور میرے عزیز وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ زمین پر چل رہا ہے اور اس کے قدموں کے نشان کے سوا 2 اور قدم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ چلتا جاتا ہے، وہ 1 ایکڑ 2 ایکڑ 4 ایکڑ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ قدم مسلسل اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور آگے گلی میں کسی نے آگ لگائی ہوتی ہے اور اس کی راکھ اور کولے گلی میں بکھرے ہوتے ہیں، وہ اس میں سے گزرنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے وہ اس آگ کو عبور کر لیتا ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ راکھ پر 2 قدموں کے سوا کسی اور کے قدم نہیں تھے۔ وہ رونا شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے خدا آج مجھے پتہ چل گیا کہ تو آسان حالات میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جیسے ہم پر کوئی الجھن آتی ہے، جیسے ہم پر کوئی کٹھن حالات آتے ہیں تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اگر تو ایسے آگ میں میرے ساتھ ہوتا تو جیسے پیچھے 4 قدموں کے نشان تھے ویسے اس راکھ پر بھی ہوتے، لیکن اس راکھ میں صرف 2 قدموں کے نشان تھے اور تو میرے ساتھ نہیں تھا۔ اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بیٹے ذرا اپنے پاؤں کو تو دیکھ، کیا وہ ذرا سے بھی گندے ہوئے ہیں؟ کیا وہ ذرا سے بھی جھلسے ہیں؟ کیا ان کو ذرا سے بھی آگ نے ٹچ کیا ہے؟ اور جب وہ دیکھتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ جب تو اس راکھ میں سے گزر رہا تھا، جب تو ان دہکتے ہوئے کوئلوں پر اپنے قدم رکھ رہا تھا تو وہ قدم تیرے نہیں تھے بلکہ میرے تھے، اور میں نے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا!
میرے عزیز خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. لیکن ہم اپنے گناہوں کے باعث, ہم اپنی غلطیوں کے باعث, ہم اپنی ایسی حرکات و سکنات کے باعث اتنے دور نکل جاتے ہیں, اتنے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں کہ خدا کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اور گناہ ہمارا اوڑھنا بن جاتا ہے, گناہ ہمارا بچھونا بن جاتا ہے. ہم گناہ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ہم گناہ کو کھانا شروع کر دیتے ہیں, ہم گناہ کو پینا شروع کر دیتے ہیں, اور گناہ ہمارا مرنا اور جینا بن جاتا ہے. اور جیسے اس گناہ کے باعث تکلیف ہوتی ہے, جیسے اس گناہ کے باعث رنج آتا ہے, کیونکہ گناہ ایک ایسا زہر ہے جو اپنی کوکھ سے موت کو جنم دیتا ہے, اور جیسے ہم موت کے گوش میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم جلدی سے کہتے ہیں خدا کہاں ہے, خدا کہاں ہے. اور میرے عزیز ہم اس کا بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور ہوا سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ خدا کی حضوری سے نکال دیے جاتے ہیں, اس کے باغ عدن سے نکال دیے جاتے ہیں. اور جب شمشون سے گناہ ہوتا ہے وہ اس بات سے ناواقف ہوتا ہے کہ خدا مجھ سے الگ ہو چکا ہے, خدا مجھ سے جدا ہو چکا ہے. اور میرے عزیز جب دشمن اس پر چلاتے ہیں تو وہ پکار کر کہتا تو ہے, لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ میں گناہ میں اتنا گر چکا ہوں کہ خدا کی حضوری, خدا کا مسا, خدا کی انائٹی مجھ سے دور ہو چکی ہے. میرے عزیز آج ہم کو بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے, آج ہم کو بھی یہ پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مگن تو نہیں ہو گئے, کیا ہماری رسومات ابلیس کے سانچے میں اتنی تو نہیں ڈھل گئی کہ ہم خدا سے تو سے دور ہو گئے ہیں. اور جیسے ہی ابلیس کی قربت میں رہتے ہوئے, ابلیس کی نزدیکی میں رہتے ہوئے حالات ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, توقعات کے خلاف روز چلنا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر ہم بھی کہیں پکار کر تو نہیں کہتے کہ خدا کہاں ہے. کیونکہ میرے عزیز خدا بعض وقت خود خاموش رہتا ہے تاکہ وہ آخر میں کسی بڑے مقصد کے لیے, ایک بڑا کام دکھانے کے لیے, ایک بڑا معجزہ دکھانے کے لیے ظاہر ہو. جیسا کہ ہم دانیل نبی کے صحیفہ میں پڑھتے ہیں, دانیل مرد خدا جو راست باز تھا اور دن میں 3 مرتبہ اپنے کمرے میں جا کر یروشلم کی طرف کھلنے والی کھڑکی کو کھول کر اس خدا کی تعظیم کیا کرتا تھا, اس خدا کو سجدہ کیا کرتا تھا. اور بادشاہ کے وزیروں اور حاکموں نے یہ پلان بنایا کہ ہم اس کے خدا کے سوا اس کو کسی بات میں چکر نہیں دے سکتے, اس کو کسی بات میں پھنسا نہیں سکتے. سو میرے عزیز ناظموں کی خدا نے چال کو چلنے دیا اور بادشاہ کی کچہری میں مقدمہ چلنے دیا, بادشاہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی حکم سنوانے دیا کہ اس کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے. اور میرے عزیز جب شیروں کی ماند میں ڈال دیا جاتا ہے تو بادشاہ صبح سویرے ہی شیروں کی ماند کی طرف بھاگتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ اے دانیل, جس خدا کی تو تعظیم کرتا تھا, جس خدا کی تو وفاداری کرتا تھا, جس خدا کے تو نغمے لوٹتا تھا کہ میرا خدا ہر لمحہ میرے ساتھ ہے, میرا خدا ہر لمحہ ہر جگہ میرے ساتھ موجود ہے, کیا وہ آج اس نے اپنی موجودگی کا اظہار کیا, کیا وہ آج تجھے بچانے کے لیے اترا اور زندہ شیروں کی ماند میں سے پہلی دفعہ زندہ انسان کی آواز آئی کہ اے بادشاہ میرا خدا میرے ساتھ ہے, اور اس نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر کئی شیروں کے منہ کو بند کر دیا ہے. ہاللیلویہ. اور میرے عزیز ہمیں 3 دوست ملتے ہیں جو خدا کی تعریف کرتے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ حالات کیسے بھی ہو, الجھنے کیسے بھی ہو, ہم نے خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا.
اور بادشاہ نے مہرت بنوا لی ہے کہ جو اس کو سجدہ کرے گا اس کی جان بخشی ہوگی، اور وہ اپنی بات پر اٹل رہے ہیں۔ اب خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آگ 7 گنا بڑھا دی گئی ہے، سزا سنا دی گئی ہے کہ ان کو جلتی آگ کی بھٹی میں ڈال لو، اور یہاں تک لکھا ہے کہ پھینکنے والے جھلس گئے ہیں۔ اور میرے عزیز، خدا آخری وقت تک خاموش رہا ہے، خدا آخری وقت تک رکا رہا ہے، اور جیسے وہ تینوں آگ میں ساگر ہوتے ہیں، آگ میں گرا دیے جاتے ہیں، تو چوتھا اعلان آنا جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور اپنی قدرت کو دکھاتا ہے کہ میں اپنے مردوں کے ساتھ ہمیں وقت موجود ہوں۔ ہاللیلویہ! میرے عزیز، خدا ہمارے ساتھ بھی ہے، لیکن اگر آپ یہ سوال کرنے کی ضرورت کرتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، تو آئے آج سے یہ بات کا بھی سوچنا شروع کر لے، اس بات پر بھی رو خوش کرنا شروع کر لے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ خدا تو آسمان پر تک نشین ہے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے اندر اور تمہارے ساتھ اور تمہارے درمیان اور دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے، وہ تو وعدہ کرتا ہے، لیکن کیا ہم اس کے ساتھ ہیں؟ لیکن کیا ہم اپنی روشوں میں اتنا گم تو نہیں ہو گئے کہ ہم نے خدا کی الوہیت کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس کی قدوسیت کے ہم وجود کا انکار کرنا شروع ہو گئے اپنی حرکات و سکنات سے، اپنے طریقہ کار سے، اپنے رجحانات، اپنی حرکات و سکنات سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، خدا کا کوئی، کیونکہ ہمارا ایمان تو کسی ایسے بھائی پر ہے جو مال و دولت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی ایسا بھائی رکھا ہوا ہے، ہم نے کمیٹی والی باجی کے ساتھ بنا کے رکھی ہے، جب کوئی الجھن آتی ہے تو ہم اس سے پکڑ لیتے ہیں۔ ہم نے خدا سے اپنا توکل ہٹا کر کسی شخص پر لگا دیا ہے، اور کلام خدا فرماتا ہے ملعون ہے وہ شخص۔ ہاللیلویہ! آئیں اپنی روشوں کو بہتر کریں، آئیں اپنے طور طریقوں کو جانیں، آئیں اپنے اس راہ کو جانیں کہ میں اس راہ پر بھاگا جا رہا ہوں جو لالچ سے بری ہوئی ہے، جو بدی سے بری ہوئی ہے، جو بغض سے بری ہوئی ہے، جو نفرت سے بری ہوئی ہے، جو کدورت سے بری ہوئی ہے۔ اور اگر آپ ان راہوں پر بھاگتے جا رہے ہیں تو بدقسمتی سے آپ اس اتھاہ گڑھے میں گر رہے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ جو راہ انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے ان کے آخر میں اتھاہ گڑھا ہے۔ میرے عزیز، اگر آپ اس راہ پر جائیں گے جس راہ پر میرا اور آپ کا یسوع موجود ہے، تو پھر آپ اس جگہ تک رسائی حاصل کریں گے جہاں پر میرا اور آپ کا یسوع وہ سرٹیفکیٹ لے کے کھڑا ہے جس پر منشا مسیح ولد صادق مسیح نہیں لکھا ہوگا، بلکہ منشا مسیح ولد یہوہ پاک خدا لکھا ہوگا۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! زوردار کلاپنگ کر دیجیے اس یہوہ پاک خدا کے لیے اور اپنے خوبصورت سرٹیفکیٹ کے لیے، کیونکہ وہ قدوسوں پر حق آج بھی اس کلوری پر آپ کے لیے باہر پھیلا کر کھڑا ہے اور پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے میری مصطفی بیٹی، اے میرے مصطفی بیٹے، لوٹ آؤ، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ اور آج بھی اس کلوری پر دکھ سہ رہا ہوں۔ میرے عزیز، اس کی قربت میں آ جائیں، اس کی نزدیکی میں آ جائیں، اس کے دائرے کے اندر آ جائیں، تاکہ وہ آپ پر اپنی شفقت کو نازل کرے اور آپ کے حالات آپ کے کنٹرول میں آ جائیں۔ ہاللیلویہ!